इसी रमज़ान में 2 जुमे क़यामत की एक बड़ी निशानी पूरी हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, रमज़ानुल मुबारक वो महीना है जिसमें आसमानों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और इंसान को खुद अपने अंजाम पर गौर करने का मौका मिलता है। लेकिन यही मुक़द्दस महीना हमें सिर्फ रहमत ही नहीं देता, बल्कि हमें एक ऐसी हकीकत की तरफ मतवज्जे करता है जिससे अक्सर इंसान नज़रें चुरा लेता है, और वो है दुनिया का इख्तिताम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के करीब पेश आने वाली ऐसी निशानियां बयान फरमाई हैं जिन्हें सुनकर दिल कांप उठता है। वो निशानियां जो ये बताती हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा जब लोगों के दिल बदल जाएंगे, आंखें देखते हुए भी अंधी होंगी, कान सुनते हुए भी बहरे होंगे और सच इस तरह छुप जाएगा कि पहचाना न जा सके। आम दिन गैर मामूली बन जाएंगे और गैर मामूली बातें मामूल समझ ली जाएंगी। अहदीस में ये भी बताया गया कि क़यामत के करीब कुछ निशानियां ऐसी होंगी जो बज़ाहिर बहुत सादा दिखाई देंगी, लेकिन दर हकीकत वो इंसान के लिए एक सख्त तंबीह होंगी। और जब इन्हीं निशानियों का ताल्लुक रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने से जोड़ा जाता है तो खौफ और तजस्सुस खुद ब खुद दिल में घर कर लेता है। इन्हीं बयान की जाने वाली निशानियों में से एक ऐसी निशानी भी है जिसने हर दौर में लोगों को चौंका दिया, और वो है रमज़ान के महीने में 2 जुमों का एक साथ आ जाना। बज़ाहिर ये एक मामूली सी बात लगती है, लेकिन जब इसे क़यामत की निशानी के तौर पर बयान किया जाता है तो इंसान रुक जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है और अपने अमाल का मुहासबा करने लगता है। क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमज़ान कैसा होगा? इस रमज़ान में कौन कौन से गैर मामूली वाक़यात रूनुमा होंगे? लोग क्यों हक बात सुनकर भी खामोश हो जाएंगे? ज़लज़लों की कसरत क्यों होगी? और क्या आज के दौर में आने वाले ज़लज़ले महज इत्तफ़ाक़ हैं या किसी बड़ी हकीकत की तरफ इशारा? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाबात कुरान पाक और अहादीस मुबारका की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे, और ये भी समझेंगे कि इन निशानियों को सुनकर एक मुसलमान को खौफज़दा होना चाहिए या ख़ुद को संभालने की तैयारी करनी चाहिए। नाज़रीन गिरामी, ये बात सिर्फ मुसलमान उलमा ही नहीं कहते, बल्कि मुस्लिम साइंसदान भी आज इस हकीकत को तस्लीम करने पर मजबूर हो चुके हैं कि ये दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं, कायनात का एक आगाज़ है और एक अंजाम भी। लेकिन सच ये है कि दुनिया से मोहब्बत करने वाला इंसान इस अंजाम को मानना ही नहीं चाहता। वो जितना इस दुनिया में रच बस जाता है, उतना ही आखिरत की बात उसे बेचैन कर देती है। हालांकि हकीकत बिल्कुल वाज़ेह है। जिस अल्लाह ताला ने इस अजीम कायनात को अदम से वजूद में लाया, जिसने आसमानों को बग़ैर सुतून के थाम रखा, जिसने ज़मीन को इंसान के लिए बिछौना बनाया, उसी अल्लाह के हुक्म से एक दिन ये सब फना हो जाएगा। ये कोई अंदाज़ा नहीं, कोई मफरूज़ा नहीं, बल्कि अल्लाह का क़तई फ़ैसला है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाता है कि बेशक क़यामत ज़रूर कायम होने वाली है, और इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। नाज़रीन, क़यामत का इनकार दरअसल अल्लाह के वादे का इनकार है, और सबसे खौफनाक बात यह है कि उस दिन हर इंसान को अपने अमाल का सामना करना होगा। कोई सिफारिश कायम नहीं आएगी, कोई दौलत फ़ायदा नहीं देगी और न ही कोई ताकत किसी को बचा सकेगी। कुरान पाक की सूरह रहमान में अल्लाह ताला इंसान को झंझोड़ कर ये हकीकत समझाते हैं, ज़मीन पर जो कुछ है सब फना हो जाने वाला है और बाकी सिर्फ तेरे रब की ज़ात रहेगी जो जलाल और इज़्ज़त वाली है। ज़रा सोचिए, वो घर जिन पर हमें नाज है, वो रिश्ते जिन पर हमें फ़ख्र है, वो ताकत, वो हैसियत, वो नाम, सब मिट जाने वाला है और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तब सिर्फ एक चीज़ बाकी रहेगी, हमारे अमाल। इसीलिए कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बार बार बताते हैं कि दुनिया को असल न समझो, ये तो सिर्फ़ एक आजमाइश है। असल ज़िंदगी तो वो है जो क़यामत के बाद शुरू होगी। नाज़रीन, क़यामत का ज़िक्र हमें खौफज़दा करने के लिए नहीं, बल्कि हमें संभलने का मौका देने के लिए है, क्योंकि दरवाज़े बंद होने से पहले तौबा का रास्ता खुला है।
لیکن جب وہ دن آ گیا تو پھر حسرت کے سوا کچھ باقی نہیں بچے گا۔ ناظرین گرامی، یہ سوال کہ قیامت کب قائم ہوگی صدیوں سے انسان کے ذہن کو جھنجھوڑتا آیا ہے۔ آج کی جدید دنیا میں بھی اس سوال پر سائنسدان غور کر رہے ہیں اور مختلف نظریات پیش کیے جا رہے ہیں۔ کوئی سائنسدان یہ کہتا ہے کہ ایک دن سورج کا ایندھن ختم ہوگا، روشنی بجھ جائے گی اور زمین پر زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بلیک ہولز یا کائناتی ٹکراؤ ایک دن اس دنیا کو نگل لیں گے۔ لیکن ناظرین، ان تمام نظریات کے باوجود ایک حقیقت ایسی ہے جس پر سب متفق ہیں۔ جس چیز کی ابتدا ہوئی ہے اس کا اختتام بھی ضرور ہوگا۔ یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی اور نہ ہی یہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ سائنس اندازے لگاتی ہے جبکہ دین ہمیں یقین دیتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کا قائم ہونا کوئی مفروضہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا قطعی وعدہ ہے، اور روز محشر پر ایمان لانا ہمارے عقیدے کا بنیادی حصہ ہے۔ قیامت کب آئے گی، کس دن آئے گی، کس لمحے آئے گی، یہ سب علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی سائنسدان اس وقت کو جانتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے خبر بھی نہیں چھوڑا۔ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جو نشانیاں ظاہر ہوں گی ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ فرما دیا تھا۔ یہ نشانیاں محض کہانیاں نہیں بلکہ تنبیہات ہیں، یاد دہانیاں ہیں اور انسان کو جھنجھوڑنے والے اشارے ہیں۔ احادیث مبارکہ کے مطابق قیامت کی نشانیاں 3 درجوں میں تقسیم کی گئی ہیں۔ پہلا درجہ علامات بعیدہ، یہ وہ نشانیاں ہیں جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان کا مقصد انسان کو خبردار کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ سنبھل جائے۔ دوسرا درجہ علامات صغریٰ، یہ نشانیاں عام لوگوں کے زمانے میں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن چونکہ انسان دنیا میں کھو جاتا ہے اس لیے وہ انہیں معمول سمجھ کر نظر انداز کرتا ہے۔ تیسرا درجہ علامات قریب، یہ وہ نشانیاں ہیں جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، اور جب یہ نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی تو پھر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اب قیامت میں زیادہ وقت باقی نہیں رہا۔ ناظرین، مسئلہ یہ نہیں قیامت کب آئے گی، اصل مسئلہ یہ ہے اگر قیامت آج آ جائے تو ہم کس حال میں ہوں گے۔ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہر انسان کو خود دینا ہے۔ اور ہاں ناظرین، قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان بھی انہی نشانیوں میں شمار کیا جاتا ہے جس کا ذکر احادیث اور روایات میں ملتا ہے۔ یہ وہ رمضان ہوگا جو بظاہر دوسرے رمضانوں جیسا ہی لگے گا، لیکن حقیقت میں وہ انسانیت کے لیے آخری موقع ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منسوب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمانے ایک دوسرے کے قریب نہ ہو جائیں۔ سال مہینوں کی طرح محسوس ہونے لگیں گے، مہینے ہفتے جیسے، ہفتے دنوں کے برابر، اور دن گھنٹوں کی طرح گزرنے لگیں گے، حتیٰ کہ ایک گھنٹہ یوں گزرے گا جیسے آگ کی چنگاری جو چمکتی ہے اور پل بھر میں بجھ جاتی ہے۔ آج اگر غور کریں تو وقت کی یہی کیفیت ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہی ہے۔ دن گزرتے نہیں، مہینے پلک جھپکتے ختم ہو جاتے ہیں اور سال ایسے بیت جاتے ہیں جیسے چند دن ہوں۔ یہی وہ کیفیت ہے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اشارہ فرما دیا تھا۔ کچھ روایات میں آخری رمضان کے بارے میں یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے، یہ وہ رمضان ہوگا جس کے بعد بابرکت مہینہ دوبارہ نصیب نہیں ہوگا، اور اس کے بعد زمین اور اس پر بسنے والی مخلوق کے انجام کا وقت قریب آ جائے گا۔ ناظرین، یہاں رک کر ایک بات سمجھنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا وقت نہیں بتایا، لیکن یہ ضرور بتایا کہ جب یہ نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو انسان کو غفلت چھوڑ کر اپنے انجام کی تیاری کر لینی چاہیے۔ آخری رمضان کا تصور دراصل ہمیں یہ احساس دلانے کے لیے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہر رمضان کو یہ سوچ کر گزار دیں کہ ابھی تو وقت ہے، اور اچانک وہ رمضان آ جائے جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ حضرت نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت منسوب کی جاتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات بیان کی گئی کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں اچانک ایک زوردار اور خوفناک آواز سنائی دے گی۔
یہ آواز اس قدر شدید ہوگی کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور اور دیگر مخلوقات بھی خوف زدہ ہو جائیں گی۔ لوگ گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی، کہاں سے آئی اور کس چیز کی علامت تھی۔ لیکن ناظرین، اس روایت کے مطابق لوگ اس آواز کی کوئی واضح وجہ تلاش نہیں کر سکیں گے، اور جب وہ آواز ایسی ہو جس کی کھوج ممکن نہ ہو تو اسے ایک غیر معمولی تنبیہ سمجھا جائے گا۔ اسی روایت میں یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ ایسے رمضان کے بعد 1 سال کا رزق جمع کرنے کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ اس کے بعد دنیا میں رزق کی کمی اور سخت حالات شروع ہو سکتے ہیں۔ اور ہاں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی، تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آواز رمضان المبارک کے اول حصے میں ہوگی یا پھر درمیانی حصے میں یا آخر میں ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور زوردار چیخ کی آواز سن کر 70,000 لوگ اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ رستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی بقارت زائل ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھر میں رہے، سجدوں میں گر جائے اور اللہ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے۔ بلکہ یہ روایت بھی بیان ہوئی ہے کہ رمضان المبارک میں ایک چیخ سنائی دے گی، اور شوال المکرم میں شور شرابہ ہوگا، اور ذیقعد کے مہینے میں بغاوت ہوگی، اور ذی الحجہ میں خون خرابہ ہوگا، اور محرم کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک جمعہ کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا، کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا، اور شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے باہر نکل آئیں گی۔ اس سال سے زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں اس چیخ کا احساس ہو تو اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور اللہ کی یہ تسبیح پڑھنا کہ پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ناظرین، یہاں ایک نہایت اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ علماء کرام کی ایک بڑی تعداد کے مطابق یہ روایت سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں اور اسے قطعی یا حتمی دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جاتا، لیکن اس کا مقصد تاریخ بتانا یا وقت مقرر کرنا نہیں بلکہ غفلت میں ڈوبے انسان کو جھنجھوڑنا ہے۔ کچھ روایات میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ یہ غیر معمولی رمضان حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہوگا۔ اسی دور میں آسمانی علامات، سورج گرہن اور بعض علاقوں میں شدید فتنوں اور آزمائشوں کا ذکر بھی ملتا ہے، حتیٰ کہ بعض بیانات میں ملک شام میں بڑے پیمانے پر قتل و غارت کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ لیکن ناظرین، یہ تمام باتیں اشاروں اور تنبیہات کے طور پر بیان کی گئی ہیں، نہ کہ کسی مخصوص سال یا رمضان کی نشاندہی کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوف میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں بلکہ تیاری کروانے کے لیے یہ نشانیاں بیان فرمائیں۔ اصل سوال یہ نہیں کہ وہ آواز کب آئے گی یا کون سا رمضان آخری ہوگا، اصل سوال یہ ہے کہ اگر آج ہمارا آخری رمضان ہو تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ جب قیامت کی نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو پھر نہ وضاحت باقی رہے گی نہ مہلت۔ لیکن ناظرین، یہ تمام باتیں اشاروں اور تنبیہات کے طور پر بیان کی گئی ہیں، نہ کہ کسی مخصوص سال یا رمضان کی نشاندہی کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوف میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں بلکہ تیاری کروانے کے لیے یہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اصل سوال یہ نہیں کہ وہ آواز کب آئے گی یا کون سا رمضان آخری ہوگا، اصل سوال یہ ہے اگر آج ہمارا آخری رمضان ہو تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟
کیونکہ جب قیامت کی نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو نہ پھر وضاحت باقی رہے گی نہ مہلت۔ ناظرین، اس آخری رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو رات کو چاند گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا، اور جس رمضان کے اندر یہ تمام تر نشانیاں پائی جائیں گی اس رمضان المبارک کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس رمضان المبارک کے بعد تمام تر بڑے بڑے فتنے رونما ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف پہنچے گی، اور پھر ایک وقت وہ آئے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کے اندر ہر چیز کو فنا کر دے گا، اور اس روئے زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ رہے گی۔ ناظرین، قیامت ایک بہت ہی خوفناک دن کا نام ہے۔ اس دن زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا ماری جائے گی۔ زمین میں جو کچھ مدفون ہے زمین اس کو باہر نکال دے گی۔ زمین تمام انسانوں کو اپنے اندر سے باہر نکال دے گی۔ حاملہ عورتوں اور اونٹنیوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے۔ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوں گی۔ اس دن انسان ہر رشتے اور تعلق کو بھول جائے گا۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ اس دن ریزہ ریزہ ہو کر غبار اور رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی مانند اڑیں گے۔ انسان اس ہیبت ناک منظر کو دیکھ کر پکار اٹھے گا کہ آج یہ کیا ہو رہا ہے۔ قرآن اس کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ لوگ اس دن مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ ناظرین، ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ توجہ دلائی ہے، کہا کہ مومن کا اصل گھر آخرت ہے، یہ دنیا اس گھر کی تیاری کی جگہ ہے، لہٰذا اس کو اس کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ ہمہ وقت ہر لحظہ ہر آن اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اس عارضی گھر دنیا کو اپنا وطن نہ سمجھے، سفر کے دوران سو نہ جائے، اس میں مگن نہ ہو جائے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو منزل پر پہنچنا دشوار ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مومن کا اللہ سے ایک معاہدہ ہوا ہے، اور وہ جان و مال کے بدلے جنت کا معاہدہ ہے۔ جنت بہت قیمتی چیز ہے، یہ تبھی ملے گی جب زبان کے اعلان کے ساتھ عمل سے ثابت کیا جائے، اپنی جان و مال، اپنی تمام صلاحیتوں، قوتوں اور ہنر مندیوں کے ساتھ اس کے حصول کے لیے لگا جائے، ہر طرف سے کٹ کر اللہ کی رضا کے لیے یکسو ہوا جائے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اے قریشی لوگو، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو، اللہ کی گرفت سے تم کو نہیں بچا سکتا، میں اللہ کی گرفت سے تم کو نہیں بچا سکتا، میں اللہ کی گرفت سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ اے عبد مناف کے خاندان والو، میں تم سے اللہ کے عذاب کو نہیں ٹال سکتا۔ اے عباس بن عبد المطلب، اے میرے حقیقی چچا، میں اللہ کے عذاب کو ذرا سا بھی دور نہیں کر سکتا۔ اے صفیہ، حقیقی پھوپھی، اے صفیہ، میں تم سے اللہ کے عذاب کو تھوڑا سا بھی نہیں ہٹا سکتا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، تو میرے مال سے جتنا چاہے لے لے، میں دے سکتا ہوں، لیکن اللہ کے عذاب سے تم کو بالکل نہیں بچا سکتا۔ بس اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرو کہ وہاں ایمان و عمل ہی کام آئے گا۔ لہٰذا ناظرین، کامیابی کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں خود کو مقام فنا سے گزارا جائے، اور اس مقصد کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ایک مومن کانت کے لیے اپنے مالک کے حقیقی کی نظروں میں سرخرو ہونے کا یہی ایک راستہ ہے، ورنہ بالآخر اس پر وہ وقت آ ہی جائے گا جب موت اسے آنے واحد میں فنا کر کے پیوند خاک بنا دے گی۔ ناظرین، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سال 15ویں رمضان کا قیامت کی نشانیوں سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، اور کیا یہ وہی رمضان ہے جس میں 2 جمعے ایک ساتھ آنے والے ہیں؟ سب سے پہلے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ حدیث اور معتبر اسلامی روایات میں اس طرح کی کسی تاریخ یا سال کے بارے میں کوئی پیشین گوئی موجود نہیں، یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں ایسا کوئی علم نہیں کہ 15ویں رمضان یا کسی بھی مخصوص سال کا رمضان قیامت کی کسی نشانی سے براہ راست جڑا ہو۔ البتہ سوشل میڈیا اور مختلف ذرائع سے جو خبریں گردش کرتی ہیں وہ اکثر بے سند یا غیر مستند پیش گوئیوں پر مبنی ہوتی ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں
کہ لوگ قیامت کے قریب آنے والے رمضان کے بارے میں قیاس آرائی کرتے رہتے ہیں، مگر صحیح اور معتبر پیشین گوئی وہ ہے جو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو۔ لہٰذا ہمیں ان باتوں سے ہوش میں رہنا چاہیے اور ہر بے بنیاد دعوے پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ مستقبل میں اگر کسی سال یا رمضان کے بارے میں ایسی خبریں گردش کریں تو سب سے پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ آپ قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں تحقیق کریں اور صرف مستند علم کو قبول کریں۔ یاد رکھیں، قیامت کے آثار اور نشانیوں کی اصل سمجھنا اور اس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہر افواہ یا غیر مستند دعویٰ حقیقت ہے۔ ہم اپنے اعمال کو درست کرنے اور اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونے پر توجہ دیں، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو قیامت کے قریب آنے والے دنوں میں ہماری رہنمائی کرے گی۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو دنیا میں رہ کر قیامت کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرے گا وہ ان ہولناکیوں سے زیادہ محفوظ رہے گا۔ ناظرین، رمضان المبارک کے 30 دنوں کے 24 گھنٹے اور گھنٹوں کی ایک ایک گھڑی میں پروردگار عالم نے وہ انوار و برکات رکھے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ بندہ اپنے رب سے من چاہیے اشیاء لے سکتا ہے، بشرط یہ کہ اسے لینے کے آداب اور سلیقے کا علم ہو، بلکہ بندے کے دل میں ایک تڑپ ہو، لگن ہو، تب جا کر وہ اپنی مطلوبہ خواہشات کو پا سکتا ہے۔ لیکن بنی آدم کی روز اول سے ہی یہ روش رہی ہے کہ خدائے بزرگ و برتر کی عطا کردہ نعمتوں کی ناشکری کرتا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، آج پھر سے رمضان المبارک اپنے تمام تر انوار و برکات کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے۔ رحمت الہی کا وافر مقدار میں نزول ہو رہا ہے۔ پروردگار اپنی عطا و نوازشات کا دروازہ کھول رہا ہے۔ بارگاہ خداوندی سے عطا و بخشش کے پروانے لٹائے جا رہے ہیں، لیکن ہم مسلمان وہی اپنی پرانی چال اور روش پر گامزن ہیں۔ سستی و کاہلی ہم پر غالب ہے، لاپرواہی و بے اعتنائی اب بھی ہمیں اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے، جبکہ ایک مرد دانا کا یہ کہنا ہے کہ جب کسی طاقت کی بجاوری میں سستی ہو تو اس کا مقابلہ کر کے وہ کام کر ہی ڈالے، اور جب کسی گناہ یا معیشت کے چھوڑنے میں سستی ہو تو اس کا مقابلہ کر کے اسے ترک کر دے۔ اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے اور پھر بتدریج اس تعلق میں ترقی ہوتی رہتی ہے، اور جسے یہ مرتبہ حاصل ہو جائے تو اس کا کوئی بھی بال بیکا نہیں کر سکتا، کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور ہر آن لمحہ اس تعلق کی بنا پر اپنے رب کی امان میں رہے گا۔ اس کے برخلاف اگر پوری دنیا پر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے تو ہر کس و ناقص اس نتیجے پر پہنچے گا کہ آج یہی مسلمان سب سے زیادہ ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ انہیں ہی ہر جگہ مشق، ستم اور ان پر ہی جبر و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ تو سب سے زیادہ اسی قوم مسلم کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے تائب ہو کر اپنے اندر رجوع الہی کا مادہ پیدا کرے اور اپنے روٹھے رب کو منانے کی سعی و کوشش کرے، اور رمضان المبارک کی صورت میں جو ہم مسلمانوں کو یہ عظیم الشان آفر ملا ہے اس سے خوب تر فائدہ اٹھائے۔ لیکن دل اس وقت خون کے آنسو روتا ہے جب ان مبارک ایام میں بھی ہم مسلمان ایک دوسرے کی غیبت، چغل خوری اور لعنت و ملامت کرتے نظر آتے ہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا پتنگڑ بنا کر اس حد تک جانے سے گریز نہیں کرتے جو عام دنوں میں بھی ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ حالانکہ ہماری شریعت اس بات پر خوب توجہ دلاتی ہے کہ مسلمانوں کی جان لینا، اسے ناحق تکلیف دینا، اس کی عزت و آبرو کو پامال کرنا وغیرہ بھی داخل ہے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی بے حرمتی سے بھی بڑا سنگین گناہ قرار دیا، لیکن آج ہم مسلمان ایک دوسرے کو مکھی مچھر سے بھی زیادہ بے حیثیت سمجھ کر اس کی عزت و وقار سے کھیلتے نظر آتے ہیں، بجائے اس کے کہ کثرت سے نوافل و تلاوت قرآن پاک کو یقینی بنائیں اور ذکر و دعا کا خوب اہتمام کیا جائے۔ اس ماہ مبارک میں بھی ایک دوسرے کو تان و تشنی کے خنجر سے لہو لہان کرنے سے گریز نہیں کرتے، اپنے قبیح افعال کے ذریعے چوک چوراہوں پر بھی اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے سے نہیں چوکتے۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، مارکیٹنگ کے دوران ایک باشرہ نوجوان نے ایک عمر رسیدہ شخص کی طرف تنزن لب کشائی کی کہ بس دسیوں اسلام کے نام لیواؤں نے اس پر لعن و تشنی تو کجا، مجمع عام میں وہ لوگ ایسے الفاظ اور زبان استعمال کرتے نظر آئے کہ امان الحفیظ،
اور غیر مسلم اشخاص کے سامنے اسلام اور مسلمانوں کی جگ ہسائی کا موقع فراہم کر رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شریعت کے سارے اوامر و نواہی صرف اس ایک نوجوان کے لیے ہیں، باقی یہ حضرات کسی کو بھی کچھ کہنے کے خدائی سرٹیفکیٹ اپنے پاس رکھتے ہوں۔ کس کو کیا کہا جائے؟ ان بے برکت مسلمانوں کی نیچ حرکتیں بس مختصر لفظوں میں کہہ دیا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ آج کے مسلمان کا حصہ مر چکا ہے، اپنی عاقبت سے اتنے بے خبر ہو چکے ہیں کہ ایسا لگتا ہے اسے شریعت کے کسی امر سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ انہیں اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کہ انہی کی نافرمانیوں نے ہمیں پوری دنیا میں ذلیل و رسوا کر رکھا ہے۔ خواتین و حضرات، انشاءاللہ خدا تعالیٰ کی ذات سے کبھی امید ہے رمضان المبارک میں واقعتاً ہمارے ہر کام آسان ہو جائیں گے اور خدا سے لو لگانے کی توفیق بھی مل جائے گی۔ بندے کی طرف سے ایک ارادے کی دیر ہوتی ہے، پروردگار عالم اپنا فضل، کرم اور توفیق دے ہی دیتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، آئیے مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت میں موجود تمام فتنوں کو ہم سے دور کر دے، اور اے اللہ پاک اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں حوالوں سے بابرکت بنا دے۔